बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत, जिसमें वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत और आला हुक्काम शरीक हुए और पाकिस्तान की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दी गई है, ऐसा कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से, और उन्होंने इसे तारीख़ी इक़दाम करार दिया है। तो इस पर बात करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 14वीं बरसी का दिन है और गढ़ी खुदा बख्श में इस सिलसिले में जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत दीगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ख़िताब किया है। इस पर भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ बात करेंगे कि ISPR की जानिब से बताया गया है कि आज तुर्क बरी अफवाज के सरबराह की आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई है। तो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात और बेखसूस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो मामलात हैं वो भी डिस्कस हुए हैं और ख़ित्ते की सूरत हाल डिस्कस हुई है, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। और आज ऐवान सदर में सेनेटर बन गए चूँकि जो मुशीर ख़जाना थे पहले शौकत तरीन साहब, उनकी अलबरदारी की तकरीब मुनक़िद की गई है, उस पर भी हम बात करेंगे। शायद तरीन साहब, सबसे पहले तो आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ ज़ाहिर है और उसमें वज़ीर आज़म ने उसको चेयर किया है। अक्सर आप ये शिकायत करते हैं कि वज़ीर आज़म जो सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से जो हमारी कमेटी के इजलास होते हैं उसमें नहीं आते, तो आज वो आए हैं और आज एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की तारीख़ी उसे करार दिया गया, वज़ीर आज़म की जानिब से उसे मंजूरी दी गई है। तो मेरा पहला सवाल तो ये है कि वज़ीर आज़म आज तशरीफ़ भी लाए और क्या ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो इस वक्त मंजूर की गई है, इसे तारीख़ी इक़दाम करार दिया जा रहा है, ये क्या हम किसी और जानिब जा रहे हैं? ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये पॉलिसी बनाई गई, इससे पहले क्या नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती थी? क्यों ये बयान सामने आ रहा है? अच्छा, मैं आपको अर्ज़ करूं कि जिस पॉलिसी की कमेटी का मैं कहता था कि सलामती कमेटी में प्राइम मिनिस्टर नहीं आते, वो कौमी असम्बली और अपोजिशन लीडर सारे सियासतदान जिसमें आते थे ब्रीफिंग देते थे और वो प्राइम मिनिस्टर नहीं, उसमें किसी में भी नहीं आए। ये जो कमेटी का इजलास हुआ है, इस कमेटी के इजलास के दौरान और जब कभी इजलास हो रहा था, इसकी खबरें आ रही थी, मैं मुख्तलिफ अस्करी जो अमूर के जो माहिरीन हैं उनसे मैं गुफ्तगू कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि एक पॉलिसी आ गई है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी। पॉलिसी पहले भी थी, लेकिन अब इसमें एक दो चीज़ें हैं जब आएंगी सामने, मंजूरी दी गई, उसकी वजाहत वो सामने होनी चाहिए। कौमी असम्बली में भी शायद ये आए, होना ये चाहिए कि ये जो पॉलिसी सामने आई है इसमें अब बताना चाहिए कि नेशनल सिक्योरिटी क्या है, कौन सी रेड लाइंस हैं जो नेशनल सिक्योरिटी की हैं और कौन सी रेड लाइन है जो नेशनल सिक्योरिटी की नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये कहें, माजी में क्या होता रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप कोई भी मसला खड़ा कर दें, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप कोई भी इशू खड़ा कर दें, नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर आप जिसको मर्जिया उठा लें। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी का एक दायरा कार होना चाहिए, एक लाइन्स वाज़ेह होनी चाहिए कि ये नेशनल सिक्योरिटी है, सबको पता हो कि ये नेशनल सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है कि नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी भी आप बनाएं और उसके बाद फिर जो आपको अच्छा लगे आप कहें नेशनल सिक्योरिटी है, जो आप कहें अच्छा नहीं है उन पर आप जो है ना वो कर लें। आप देखें, मैं आपको दूं, मुस्लिम लीग नून के एक जावेद लतीफ़ साहब थे, उन्होंने तकरीर की, उनके ख़िलाफ़ पता नहीं गद्दारी और कौन सारे मुकदमे दर्ज हो गए। वही बातें शेख रशीद साहब जब अपोजिशन में थे, खान साहब को उनसे कुछ 10 गुना ज़्यादा की बातें कर रहे थे, लेकिन कोई उस पर मुकदमा नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ, कोई नेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा नहीं हुआ, कोई किसी किस्म की बात नहीं। तो चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए, चीज़ें फिर क्लियर होनी नहीं, क्रिस्टल क्लियर कि जनाब ये रेड लाइंस है, इसको कोई क्रॉस नहीं करेगा, चाहे वो हमारा कोई पिंडी से MNA हो, चाहे वो पिंडी से बाहर हो, सबके लिए एक लाइन। तो आप कहते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी के नाम पर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा, वो भी सियासतदान करते रहे। देखिए, सियासत ये भी कहा जा सकता है, फिर कुछ इदारे जो हैं वो ताकतवर इदारे भी अपनी मर्ज़ी से मतलब वो करते हैं। अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं जो पाए जा रहे हैं और उन इश्यूज़ पर कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर बात भी करना जो है वो मुमकिन नहीं है, कहा जाता है जी बात ही ना की जाए। वो सारे इशू जो नेशनल सिक्योरिटी के प्रॉपर जो इश्यूज़ हैं वो इस पॉलिसी में आने चाहिए और इनको डिस्कस होना चाहिए, आगे चलना चाहिए। और ये नेशनल सिक्योरिटी जो है ये ऐसा नहीं है कि अब तालिबान उधर आ गए हैं तो उस हवाले से कोई बनाई जाए, ये फिर मुस्तकिल होनी चाहिए, कोई 20-30 साल के लिए कम अज़ कम वो सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, उस पर फिर अमल दरामद होना चाहिए।
ٹھیک ہے، اس کے خد و خال سامنے آنے چاہیے، قوم کو بتایا جائے کہ جناب یہ نیشنل سیکورٹی ہے، یہ پالیسی ہے، اس پر حکومت، اس پر تمام عسکری ادارے، باقر دیگر ادارے جو ہیں وہ اس پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ذرا ہم میرے خیال میں تفصیلات لے لیں کہ اس پہ کیا کچھ ہے اور کیا کچھ ڈسکس کیا گیا اور کیا اس کے معاملات ہیں۔ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ہمارے رپورٹر ہیں اون شیرازی صاحب۔ بہت شکریہ اون شیرازی صاحب وقت دینے کا۔ فرمائیے گا کہ آج نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی منظوری دی گئی ہے اور اس حوالے سے اسے وزیر اعظم کی جانب سے ایک تاریخی اقدام قرار دیا جا رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جو ہی رابطہ ہمارا بحال ہوگا ہم شیرازی صاحب سے مزید جانیں گے۔ اچھا، اس میں آج ظاہر ہے ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال بھی ڈسکس کی گئی، داخلی بھی خارجی بھی۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک ہمیں خد و خال کا پتہ ہو اور مستقل پالیسی ہو، کیا ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ خطے کے حالات جس جانب گئے تو اسی بہاؤ کے ساتھ ہم نے بھی پالیسی ترتیب دے دی جو عارضی پالیسیز بنتی رہیں؟ میں آپ کو عرض کروں کہ ہمیں ساری چیزیں پھر دیکھنی ہے نا، تو پھر ٹکڑوں میں نہیں دیکھنی جاتی، ہمیں پھر ڈیٹیل سے دیکھنی ہوگی کہ اگر اجازت دیں تو ہمارا رابطہ بحال ہو گیا اون شیرازی صاحب سے۔ جی اون شیرازی صاحب، کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیے اعتزاز، بالکل اگر اس کی قومی سلامتی کی جو آج پالیسی ہے اس کی خد و خال کی بات کریں تو آج جو قومی سلامتی کے مشیر تھے محیط یوسف، انہوں نے جو بریفنگ دی اس اجلاس میں اور قومی سلامتی پالیسی جب انہوں نے پیش کی تو انہوں نے بتایا کہ شہریوں کے تحفظ کی خاطر پالیسی کا محور جو ہوگا وہ معاشی سیکورٹی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ قومی پالیسی جو سلامتی پالیسی ہے ایک جامعہ قومی سیکورٹی فریم ورک کے تحت شہریوں کے تحفظ، سیکورٹی اور وقار کو یقینی بنائے گی۔ جی اون شیرازی، آپ کا رابطہ ہم سے منقطع ہو گیا ہے، بلکہ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے شاید۔ جیسے ہی رابطہ بحال ہوتا ہے یا مزید سگنل سامنے آتے ہیں تو اس میں ہم ڈیٹیلز لیں گے۔ اچھا، یہ معاشی سیکیورٹی کا بھی ذکر کیا گیا، پہلے وہ بات مکمل کر لیں کہ ہم وقت اور حالات کے تحت جو پالیسیز ہماری تبدیل ہوتی ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ جو نیشنل سیکورٹی کی پالیسی ہے وہ 20-30 سال کے لیے ہونی چاہیے۔ پاکستان میں 5 جولائی 1977 کے بعد جب جنرل ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا تو نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ اس وقت پھر جہاد شروع ہو گیا، جہادی تیار کرنے شروع ہو گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں، مجھے ایک دفعہ کوڑا خٹک جانے کا اتفاق ہوا، میں ایک نیوز پیپر میں تھا تو مولانا سمیع الحق کا ہم انٹرویو کرنے گئے تو وہاں انہوں نے بڑے فخر سے ہمیں بتایا کہ ملا عمر سے لے کے اور بہت جو طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ تھی اس وقت، انہوں نے کہا جی یہ سارے یہاں سے پڑھ کے گئے ہیں، یہاں سے ہم نے تیار کر کے بھیجے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ پھر اس وقت 5 جولائی کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب تبدیل ہو گئی ہے، اب ہم نے جہاد کرنا ہے۔ وہ جہاد ہوتا رہا، بہت زمانے تک جہاد ہوتا رہا، پھر وہ جہاد ضیاء الحق بھی چلے گئے، جہاد بھی چلا گیا، پھر جنرل مشرف آ گئے۔ جنرل مشرف جب آئے تو انہوں نے ان سارے جہادیوں کو دہشت گرد قرار دے دیا جن کو ہم مجاہدین کہتے رہے تھے، پھر ان کے خلاف ایکشن ہو گیا۔ تو یہ جو امریکہ کے کہنے پر ہم جہادی پالیسی اپناتے ہیں اور پھر اپنی نیشنل سیکورٹی کی پالیسی، انہی جہادیوں کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں، ان کے خلاف ایکشن، دیکھیں ہمیں دونوں صورتوں میں نقصان ہوا ہے۔ ہم نے جہاد کیا، ہمیں اس کا اتنا نقصان ہوا، یہ ملک معاشی طور پر بیٹھ گیا ہے، اس ملک میں گلی گلی میں قتل و غارت ہوئی، اس مسجدیں محفوظ نہیں رہیں، امام بارگاہیں محفوظ نہیں رہیں، اور مطلب بازار محفوظ نہیں رہی ہے۔ کتنا ریئیکشن ہو، 70,000 سے زیادہ ہم نے شہادتیں دی ہیں۔ تو اب جو سیکورٹی بنانی ہے وہ کسی کے کہنے پر یا کسی کے اشارے پر نہیں ہونی چاہیے، ملک کے بہترین مفاد میں ہونا چاہیے۔ ابھی اون شیرازی بھی بتا رہے تھے، خبریں بھی میں دیکھ رہا تھا، محیط یوسف صاحب کو، نیشنل سیکورٹی کا محیط یوسف صاحب سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک نیشنل سیکورٹی مطلب کیا ایک تھنک ٹینک میں، امریکن ایک تھنک ٹینک میں وہ کام کرتے تھے، بے شمار پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں، ان کا وہ مختلف فارم سیکورٹی امور کے ہوں گے تھنک ٹینک کے کسی اس میں انچارج، لیکن ان کا پاکستان کی نیشنل سیکورٹی سے کیا تعلق ہے؟ اور آپ یقین مانیں، بہت سارے دوست ناراض ہوں گے میری اس بات پر، جس دن پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی، جیسے میں نے کہا تھا کہ حفیظ شیخ کہاں ہیں؟ کہیں نظر آتے ہیں آپ؟ چلے گئے۔ ندیم بابر کہاں ہیں؟ وہ دانش گور کہاں ہیں؟ اور کئی بے شمار ہیں، اگر میں نام لینا شروع تو پھر پروگرام کا ٹائم ہی ختم ہو جائے گا، وہ کہاں گئے؟ تو یہ محیط یوسف صاحب جو ہیں یہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل سیکورٹی ہمارے یہاں بے شمار لوگ موجود ہیں،
بہت بے شمار لوگ موجود ہیں جنہوں نے بہت مطلب بڑے بڑے قابل جرنیل بھی موجود ہیں. بالکل صحیح ہے. ہمارا بڑا پروفیشنل ادارہ ہے جو کہ ہمارے یہاں جو جرنیل موجود ہے جنہوں نے ساری زندگی مطلب مختلف لڑائیوں میں LOC پار بلوچستان میں ادھر ادھر جو ہے وہ کام کیا, بھی ریٹائر ہو کے بیٹھے ہیں. ان میں سے آپ کسی کو کیوں نہیں لیتے؟ سوال یہ ہے کہ جب اپنی مرضی سے آپ لوگ لگاتے ہیں, اپنی مرضی سے لوگ آتے ہیں, تو وہ پھر نیشنل سیکورٹی کا کیا پردہ اور کیا پالیسی رہ جاتی ہے؟ پھر جو ان کو کہا جاتا ہے, جو بولا جاتا ہے, موید یوسف جو ہیں ان کے پاس کیا ایکسپیرینس ہے نیشنل سیکورٹی کا؟ وہ پاکستان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ساری زندگی وہ امریکہ میں رہے ہیں, امریکہ کے تھنک ٹینک میں کام کرتے ہیں. وہ تھنک ٹینک بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے بالکل ٹھیک, جس میں کوئی وہ بڑا کام. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہمارے پاس امبیسڈر لیول پہ ڈاکٹر ملیہ لودھی اور بے شمار لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جو جانتے ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہاں رہے ہیں. شہری رحمان ہے, امریکہ میں امبیسڈر رہی ہے, وہ سفارتی سطح پہ چیزوں کو جانتے ہیں اور سیاسی طور پر کارکنان سے رابطے میں ہے. اسی طرح جو ہے جو ہمارے جرنل ہیں, جو ریٹائرڈ جرنل ہیں, بہت سارے وہ جانتے ہیں, بہت سارے افغانستان کو جانتے ہیں, بہت سارے یہ گروپوں کو جانتے ہیں, یہ مختلف جہادی گروپ جو ہیں بہت سارے ان کو جانتے ہیں کہ یہ کہاں ٹریننگ ہوئی, کیسے لڑتے ہیں, کے بارے میں آگاہ ہیں. وہ جانتے ہیں, امریکہ کو بھی جانتے ہیں, وہ امریکہ روس کو بھی جانتے ہیں, وہ باقی پڑوسیوں کو بھی, انڈیا کو بھی جانتے ہیں. اور ایک ایسا آدمی جس نے اپنی لائف کا بہت ٹائم جو ہے وہ امریکہ میں گزارا, ایک تھنک ٹینک میں گزارا, اس کو یہاں لے آ کے اور وہ نیشنل سیکورٹی پر اب بریفنگ دیں گے. انہوں نے کیا بریفنگ دی؟ صحیح. اچھا, اب اس میں یہ تو خیر بڑی اہم بات آپ نے کی, اب اس کو کیا اسی وجہ سے تاریخی اقدام قرار دیا جا رہا ہے وزیر اعظم کی جانب سے کہ جناب اب جو ہم نے پالیسی بنائی وہ نہ تو امپورٹڈ ہے اور نہ کسی کے کہنے پر ہے, ہم نے اپنے حالات و واقعات کے پیش نظر ایک پالیسی تشکیل دی ہے, اور چونکہ وزیر اعظم پہلے اس بات پر ہمیشہ زور بھی دیتے رہے ہیں. دیکھیں, میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ 5 جولائی 1977 ضیاء الحق نے ٹیک اوور کیا, ہم نے جہاد شروع کر دیا, امریکہ کے کہنے پہ ہم نے جہاد کیا. بالکل صحیح. اور پھر جب جنرل مشرف آئے 12 اکتوبر کو, تو اس کے 12 اکتوبر 99 کو جنرل مشرف آ گئے, تو انہوں نے کہا یہ سارے جہادی جو ہیں یہ مطلب دہشت گرد ہیں. امریکہ کے کہنے پہ ہم نے ان کے خلاف ایکشن شروع کر دیا. یہ اس طرح کی پالیسیاں نہیں تبدیل ہونی چاہیے. ایسی پالیسیاں جو فرد واحد کے کہنے پہ یا چند لوگوں کے کہنے پہ تبدیل ہوتی ہیں وہ ملک کے لیے, قوم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. یہ جو نیشنل پالیسی ہے اس کو پہلے ڈسکس ہونا چاہیے تھا پارلیمان میں. پارلیمان پر اس پر باقاعدہ بحث ہونی چاہیے تھی کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. اس پہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اب یہ 22 کروڑ جو لوگ ہیں ان کے نمائندے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں. پارلیمان میں آپ جا کے ان سے ڈسکس کریں, پارلیمان میں اس پہ 2 دن ہو, 4 دن ہو, 10 دن ہو, مہینہ ہو, ویسے بھی تو بحثیں مطلب وہاں ہوتی رہتی ہیں نا, کس لیے 1 مہینہ پارلیمان پہ اس پہ بحث ہو. پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں ان پر اجلاس بحث شروع ہونے سے پہلے یا بحث شروع ہونے کے بعد جو ہمارے سیکورٹی امور کے ماہرین ہیں وہ ان کو ایک بریفنگ دیں, پھر اس پر بحث ہو, پھر ایک قومی دانش جو جمع ہو, پھر ایک پالیسی سامنے آئے. بالکل صحیح. دیکھیں یہ جو پالیسی بنائی جا رہی ہے, آنے والی گورنمنٹ جو ہے, دیکھیں کوئی ضروری تو نہیں ہے نا کہ اگلے انتخابات کون جیتے گا. بالکل ٹھیک. ان کا ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا ہے, تو آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی وہ پھر اپنی مرضی سے بنائے گی. وہ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں, پارلیمنٹ میں بات نہیں ہوئی. انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ میں تو کوئی بات نہیں ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں پھر اس کو بھی ہم وہی پالیسی قرار دیتے جو حکومتیں بناتی رہی ہیں ماضی میں جس طرح. اور پھر چونکہ وزیر اعظم یہ بات کرتے تھے, اب صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو یہ پالیسی جب سامنے آئے گی ڈیٹیل کے ساتھ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ پاکستان سینٹرک ہے یا خطے کے دیگر ممالک کے حالات و واقعات کے مطابق ہم پالیسی بنا رہے ہیں. کیونکہ پاکستان سینٹرک پالیسی کی ہم بات کرتے رہے ہیں کہ ہمیں تو اپنے ملک کو دیکھنا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ نعرہ مشرف نے بھی لگایا تھا کہ جناب سب سے پہلے پاکستان, مگر پالیسیز جو ہیں وہ امپورٹڈ رہی ہیں. دیکھیں میں عرض کروں کہ بنیادی طور پر جو چیز پارلیمان میں ڈسکس نہیں ہوتی, جو پارلیمان میں نہیں آتی, اس کی اہمیت نہیں ہوتی, وہ پھر عارضی طور پر ہوتی ہے. تو جب تک پارلیمان میں یہ ڈسکس نہیں ہوگی, پارلیمان میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں بڑے دانشور لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سینٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, بالکل صحیح. آپ 1 مہینہ اس پہ بحث کرا لیں. بحث کروانا بہت ضروری ہے. بحث کرانے کے بعد پھر آپ سامنے لائیں, پھر آپ بیٹھ کے منظوری دیں, اس میں پارلیمنٹ شامل ہوگی, پارلیمنٹ بھی ذمہ دار ہوگی, پھر آنے والی ہر گورنمنٹ اس کی ذمہ دار ہوگی کہ پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ پارلیمنٹ سے منظوری نہیں دیں گے, اپنی مرضی سے بنائیں گے, تو پھر آنے والوں کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اس پر پھر قائم بھی رہیں. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. ذکر کریں گے آج گڑھی خدا بخش میں سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی 14ویں برسی کے حوالے سے تقریب اور جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی خطاب کیا، آصف علی زرداری صاحب بھی پہنچے، انہوں نے بھی خطاب کیا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے ظاہر حوالے سے یہ دن بڑا اہم ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے، ان کی اپنی شخصیت کا بھی ذکر کریں گے. زیادترین صاحب، سب سے پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ ہم ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں آج جو کچھ کہا گیا خطابات میں اس پہ بھی اور محترمہ کے حوالے سے بھی، لیکن آصف علی زرداری صاحب رات تک یہ خبر تھی کہ وہ شرکت نہیں کر رہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا، مراد علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ شرکت نہیں کر پائیں گے ناسازی طبیعت کی وجہ سے، اور یہ بھی خبر تھی کہ وہ گزشتہ رات اسلام آباد میں تھے. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری صاحب جلسہ گاہ بھی پہنچے ہیں، خطاب بھی کیا. یہ خبر درست ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یہاں آئے. جب مراد علی شاہ کا یہ بیان میں نے بھی آپ کی طرح سنا تو مجھے ایک بات کی بڑی حیرت ہوئی کہ مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ آج جلسے میں شرکت نہیں کریں گے. اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ ان کا علاج تو ضیاء الدین ہاسپٹل میں ہوتا ہے پاکستان میں، کراچی میں اگر وہ کرائیں تو، یا ورنہ دبئی میں کراتے ہیں. کراچی میں ضیاء الدین ہاسپٹل میں جو ہے وہ علاج ہوتا ہے، لیکن وہ یہاں آ گئے اسلام آباد میں اپنی خراب طبیعت کے باوجود. تو میں نے کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے یہ پوچھا کہ کیا کوئی ایسا تو نہیں کہ پنڈی سی ایم ایچ میں انہوں نے اپنا کوئی چیک اپ کرانا ہو، کیونکہ بہت ماہر ڈاکٹر پنڈی سی ایم ایچ میں ہیں، ہارٹ کے بھی بہت ماہر ڈاکٹر ہیں، ہمارے کئی جرنلسٹ دوست جو ہیں وہاں سے علاج کراتے ہیں. تو میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی سی ایم ایچ پنڈی میں کوئی چیک اپ ان کا ہو، لیکن پیپلز پارٹی کا کوئی لیڈر اس سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ کیا ان کا علاج یہاں، وہ طبیعت خراب ہے تو یہاں کوئی چیک اپ کرانا ہے کسی ڈاکٹر سے یا کچھ، ایسا تو انہوں نے نہیں بتایا. پھر کوئی رات کو کچھ تو تھا جس کی پردے داری تھی. پیپلز پارٹی اسلام آباد کے صرف 2 یا 3 لوگوں کو یہ پتا تھا کہ آصف زرداری صاحب یہاں آ رہے ہیں، باقی تو تمام لیڈرشپ جو ہے وہ تو جا چکی تھی، سکھر اور لاڑکانہ جا چکی تھی. ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ یہاں موجود ہی نہیں تھی اسلام آباد میں، وہ ساری کی ساری لیڈرشپ جا چکی تھی محترمہ کی برسی کے لیے. پھر کچھ تو ہوا کہ وہ ایک رات کے لیے آئے، پھر ان کی صحت بھی ٹھیک ہو گئی، پھر وہ جلسے میں بھی چلے گئے. تو یہ جو باتیں ہیں اب کوئی چھپی چھپائی والی بات نہیں ہے کہ اب آصف زرداری صاحب جو ہے وہ کہیں کہ جی اب میں بیمار تھا تو میں وہاں چلا گیا اور میں نے وہاں سے علاج کرایا اور پھر یہاں آ گئے. دیکھیں آج نہیں تو اگلے 2 روز میں آپ دیکھ لیجئے گا بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ جائیں گی. اچھا، آصف علی زرداری صاحب کی گزشتہ روز کن لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں میرے ابھی علم میں ہیں. میں ابھی آن ایئر کہہ نہیں سکتا، کیونکہ ابھی اگر میں نے آن ایئر کہہ دیا تو پیپلز پارٹی والے کل اس کی تردید کرتے پھریں گے کہ جی یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا، تو یہ تو ابھی نہیں بتانا تھا، یہ نہیں بتانا تھا. حالانکہ ہمیں تو وہی بتاتے ہیں نا، کوئی یہ تو نہیں کہ ہمیں کہیں سے اوپر سے پتہ چل جاتا ہے، ہمیں بھی وہی بتاتے ہیں نا ارد گرد جو ان کے لوگ ہوتے ہیں کہ جی یہ زرداری صاحب کو فلاں صاحب ملنے آئے ہیں، یہ زرداری صاحب گھر سے چلے گئے ہیں اور ان کی گاڑی فلاں جو ہے ہاؤس میں رکی ہے، وہ کشمیر ہاؤس ہے کہ پتہ نہیں گلگت بلتستان ہاؤس ہے، اور وہاں سے کسی اور گاڑی میں بیٹھ کے کہیں اور چلے گئے ہیں. چلیں خبر تو آپ نے دے دی. یہ جو ہے یہ معاملات ہوئے ہیں. اچھا، بہت اہم ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ان ملاقاتوں کے بعد پھر وہ وہاں چلے. بڑا مختصر سا ان کا مطلب وہ آئے اور پھر چلے گئے، مطلب وہ گزشتہ رات ہی بس وہ اور آصف علی زرداری آپ دیکھیں کہ پیپلز محترمہ جب سے شہید ہوئی ہیں، بھٹو صاحب جب سے شہید ہوئے ہیں، اس کے بعد بھٹو صاحب کی برسی سے پہلے اور محترمہ کی اس کے بعد محترمہ کی برسی سے پہلے سینٹرل ایگزیکٹو پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کا اجلاس ہوتا تھا. جی. اس دفعہ وہ نہیں ہوا اور وہ آگے ڈیٹ دے دی گئی ہے جنوری کی 5 جنوری کی کہ 5 جنوری اور وہ بھی میرے خیال میں لاہور کا بتایا گیا ہے کہ جی لاہور میں ہوگی. لاہور میں ہوگی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں یہاں کوئی ایمرجنسی میسج جن کا تبادلہ خیال کرنا تھا وہ آصف علی زرداری صاحب سے ہو گیا ہے. اس کے بعد وہ پھر سینٹرل ایگزیکٹو نہیں ہوئی. اب اس کو کچھ حصہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب ڈسکس کریں گے سینٹرل ایگزیکٹو سے، کیونکہ آصف علی زرداری بھی پاکستان کے ایک ایسے سیاستدان ہیں جو اپنے تمام کارڈز اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں. صحیح. اور وہ آخری وقت تک کسی کو نہیں بتاتے کہ کون سا کارڈ وہ کھیل رہے ہیں. بہت سارے ان کے پارٹی کے جو اہم لوگ ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، 1-2 لوگوں کو چھوڑ کر. اچھا، 1-2 لوگوں کو چھوڑ کر یہ جو آمد تھی اور یہ دورہ تھا اسلام آباد کا یہ بڑا اہم تھا. اور آج پھر وہ جلسہ گاہ پہنچ گئے کیونکہ یہ تو اناؤنس ہو گیا تھا کہ وہ نہیں پہنچیں گے. وہ جلسہ گاہ بھی پہنچ گئے اور پھر آپ نے ان کا خطاب بھی سنا. جی چلیں وہ ذرا خطاب کی بات کرتے ہیں. خطاب میں وہ والی بات نہیں تھی
اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اچھا، خطاب میں آج بلاول بھٹو نے بھی گفتگو کی ہے، ان پہ بھی بات کرتے ہیں. زرداری صاحب کا ذکر ہوا تھا، پہلے زرداری صاحب کا ذکر کر لیتے ہیں. انہوں نے آج خطاب کرتے ہوئے ایک تو انہوں نے بڑا مختصر خطاب کیا ہے، کوئی ان ڈیٹیل بات نہیں کی اور بڑے محتاط انداز میں بات کی ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے کہا معیشت پہ وہ بار بار بات کر رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں وہ لاہور میں موجود تھے اور وہاں پہ بھی انہوں نے کچھ یہی معاشی صورتحال کے حوالے سے ذکر کیا. پہلے وہ سندھ میں موجود تھے، اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی. آج بھی زرداری صاحب نے کہا کہ جناب ہمارا ملک کوئی غریب ملک نہیں ہے، ہمارا ملک بڑا امیر ملک ہے، صرف سوچ کی کمی ہے، صرف وقت کی کمی ہے. ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں، چھوٹی سوچ ہے. تو اگر ہم آئیں گے، آپ بلاول کو لائیں گے تو اس کے بعد ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے. آج کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کچھ یہ بیان کر رہے تھے کہ آئندہ جو لائحہ عمل پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا وہ صرف معیشت بیسڈ ہوگا؟ کیونکہ ابھی تک ڈیٹیل میں نہیں بتایا گیا ان کے پاس معاشی پلان کیا ہے جس کی آپ شکایت کرتے ہیں. دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ آصف علی زرداری صاحب بنیادی طور پر ایک ذمہ دار آدمی ہیں اور پاکستان کے کسانوں کے وہ مسائل سمجھتے ہیں. جب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ذمہ دار آدمی ہیں، وہ بھی ذمہ داروں کے مسائل سمجھتے ہیں، کسانوں کے مسائل سمجھتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب بھی سمجھتے ہیں. تو یہ ایک مطلب چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے وہ ہینڈل کرتے تھے کہ یار یہ اب کسانوں کو کھاد ہے، بیج ہے، اب گندم خریدنی ہے، سبسڈی کس طرح کرنی ہے، وہ چیزیں ایک بہتر انداز میں چل رہی تھیں. بدقسمتی سے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں، یا نہ تو ان کی کوئی انڈسٹری ہے، نہ ان کی کوئی زمینیں ہیں، اور نہ ان کا کوئی ایسا کاروبار ہے. کرکٹ ان کا پیشہ رہا ہے، کرکٹ یہ کھیلتے رہے ہیں. تو اس طرح چیزیں ان کو وہ جو مسائل لوگوں کو درپیش ہیں وہ ان کو نہیں پتہ. تو آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کی وہ اسی پس منظر میں کہی کہ وہ لوگوں کے مسائل جانتے ہیں، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ آصف علی زرداری صاحب کورٹ میں پیش ہوئے تھے تو ایک اخبار نویس کے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا یا ملک سے معیشت چلے گی یا نیب چلے گا. تو اب دیکھیں نیب بھی چلتا رہا، ملک بھی چلتا رہا، لیکن معیشت کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. معاشی مسائل میں ہم پھنس گئے ہیں. دیکھیں کوئی مانے یا نہ مانے، حکومت کل ہو سکتا ہے کل پیش کر دے، پرسوں پیش کر دے. اس پہ ترین سب والے ایشو پہ ہم کریں گے ڈسکس. منی بجٹ لا رہی ہے، منی بجٹ کی بات، اور ٹیکسز بڑھ رہے ہیں، مہنگائی بہت بڑھ رہی ہے، معاشی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے. بے شک حکومتی لوگ نہ مانے نا، وہ کہیں جی ٹھیک ہے کوئی وہ نہیں ہے. جیسے اپنا حفیظ شیخ صاحب نے کہا تھا کہ 17 روپے کلو ٹماٹر، تو 150 سے اوپر وہ تھے. تو لیکن جو معاشی مسائل ہیں وہ پھر اس یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ادراک صرف پیپلز پارٹی کو ہے، ہمیں ہے. وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں مسائل کیا ہیں، لیکن اور وہ کیوں سمجھتے ہیں وہ میں نے آپ کو پس منظر بتایا کہ خود ذمہ دار آدمی ہیں، ان کی خود زمینیں ہیں، تو وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے. پھر اس کے بعد پارٹی ہے، پرانی پارٹی ہے، کارکنان سے رابطے میں بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ غریبوں کی تقدیر بدلے گا. تو پیپلز پارٹی پہ تو پہلے یہ ہے نا کہ آپ 2 دفعہ 3 دفعہ دور اقتدار میں آئے ہیں، بلکہ زرداری صاحب نے تو خود 5 سال پورے کیے ہیں بطور صدر، یہ آپ رہے ہیں، ان کی جماعت رہی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ اس وقت یہ تقدیر نہیں بدلی گئی؟ آج جب یہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر پی ٹی آئی کو بھی اور دیگر جماعتوں کو یہ موقع ملے گا کہ آپ یہ کیسے بات کر رہے ہیں کہ ہم اب تقدیر بدلیں گے. نہیں، میں آپ کو عرض کروں کہ اس وقت جو آئی ایم ایف کا فریم ورک ہے، اس آئی ایم ایف کے فریم ورک میں رہ کے کوئی سیاسی جماعت ملک کی تقدیر نہیں بدل سکتی. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی والے ہوں، چاہے کوئی اور آ جائے، وہ نہیں بدل سکتی. کیونکہ آئی ایم ایف کا جو فریم ورک ہے وہ ہمارے پر ایک ایسا شکنجہ ہے کہ اس کے اندر ہم رہتے ہوئے کچھ نہیں کر سکتے. یہاں کی عوام کی حالت بہتر نہیں ہو سکتی. اس کو بہتر بنانے کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹی یہ اپوزیشن میں ہیں، وہ یہ حکومت کوئی متبادل پیش کرنا ہوگا کہ متبادل کیا ہمارے پاس پروگرام ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک رپورٹ آئی ہے جو سی این این پہ بھی چلی ہے اور امریکن اخبارات میں بھی آئی ہے وہ رپورٹ کہ وہاں سول وار کا خطرہ ہے، سول وار ہو سکتی ہے. جو معاشی صورتحال خراب ہوئی ہے کرونا کی وجہ سے اور جس طرح کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، ہم امریکہ نہیں ہیں جی، بالکل ہم امریکہ سے بہت چھوٹی معیشت ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں جب اس قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں اور وہ سی این این پہ اور ہر جگہ پہ چلی ہیں وہ رپورٹ، بالکل تو پاکستان کو، یہ پاکستان کے جو ماہرین ہیں ان کو یہ سوچنا ہوگا یہ موجودہ جو معاشی نظام ہے یہ نہیں چل سکتا. چلیں متبادل نظام کی آپ بات کر رہے تھے، ظاہر ہے زرداری صاحب تو کہتے ہیں وہ میرے ذہن میں ہے ابھی اور پھر دیکھتے ہیں. لیکن آج ایک تو سیاسی طور پر زیادہ بات نہیں کی زرداری صاحب. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ظاہر ہے وزیر اعظم پہ بھی تنقید کی ہے اور انہوں نے یہ پھر یہ بات کی ہے کہ جناب ہم کٹ پتلی کو نکالنے کا
کا وقت بالکل آ گیا ہے, کارکنان تیاری پکڑیں. گزشتہ سال بھی محترمہ کی برسی کے موقع پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہی بات کی تھی, اب بھی وہی بات کر رہے ہیں. کیا یہ وہ بس نارمل روٹین کی تقریر تھی یا واقعی کچھ صورتحال بدل رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کسی کو نکالنا اور نئے کا آنا یہ کر لیں آپ, لیکن جو بات میں اب آپ کے کوشچن سے پہلے پوچھ رہا تھا کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا پروگرام ہے جس کے تحت آپ لوگوں کی معاشی حالت بہتر بنائیں گے, ملک کی معاشی حالت بہتر بنائیں گے. اعتزاز بھائی, لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو مانیٹرنگ فنڈز کیا کہہ رہے ہیں, انٹرنیشنل مالیاتی ادارے کیا کہہ رہے ہیں. لوگ عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. عام آدمی کو یہ غرض ہے کہ کیا اس کے گھر روٹی ہے, اس کے گھر کھانا پکتا ہے, اس کو دوائی ملتی ہے, اس کے بچے کو تعلیم ملتی ہے, اور اس کا پلان کس کے پاس ہے, جیب میں پیسوں, اس کے جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ گھر کا کرایہ دے سکے, بجلی کا بل بھر سکے, گیس کا بل بھر سکے, بچوں کی فیس بھر سکے. عام آدمی کی جو معیشت ہے وہ اس وقت بہتر ہوتی ہے جب اس کے پاس یہ وسائل ہوں کہ اس کو روزگار مل رہا ہو. اس حوالے سے کسی پارٹی کے پاس کوئی فریم ورک نہیں ہے. کسی پارٹی نے, آپ لیں جس کو مرضی لیں اس وقت. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ بلاول بھٹو نے جو باتیں کی ہیں یہ سیاسی باتیں ہیں, محترمہ کے جلسے پہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, اس طرح کی چلتے رہتی ہیں باتیں. ان کا سیاسی جلسہ ہے, آج کا دن ہے ان کا. لیکن یہ کوئی بھی اپوزیشن پارٹی, میں آپ کو یہ سچی بات بتا رہا ہوں, میری مسلم لیگ نون کے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے, میری پیپلز پارٹی کے بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس صورتحال میں ابھی یہ جو نکالنے اور آنے کی وہ نہیں کر رہی, خواہش مندی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان حالات میں کیا پروگرس دی جا سکتی ہے, آپ مجھے بتائیں. تو ان جو موجودہ حالات ہیں, اس موجودہ حالات کی جو ایک خوفناک صورتحال بنی ہوئی ہے لوگوں کے لیے, غریب آدمی کے لیے, محنت کش کے لیے, مزدور کے لیے, اس کو بہتر بنانے کے لیے ان کی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. میں یہی سوال کر رہا تھا نا ترین صاحب, یہی بات تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے زرداری صاحب نے یہ بات کی تھی جب ضمنی الیکشن ہوئے N133 کے, تو اس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ میرے ذہن میں ہے, معاشی پلان جو ہے وہ میرے ذہن میں ہے کہ کس طرح سے اس کی حالت بدل سکتے ہیں. آج بھی انہوں نے کہا کہ جناب یہ ملک بڑا امیر ہے, صرف آپ کو چلانا نہیں آتا, ہم چلا کے دکھاتے ہیں. تو لیکن پھر وہ معاشی پلان ظاہر نہیں کر رہے نا جو دل میں ہے. آپ جیسے فرماتے ہیں کہ جناب زرداری صاحب اپنے تمام کارڈ جو سینے سے لگاتے ہیں, یہ والا کارڈ بھی انہوں نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہ جو میں نے بات کی نا سینے سے کارڈ لگانے کی, وہ ایک ہے کہ آپ کی لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, فیوچر کا پلان ڈسکس ہو رہا ہے. اگر مطلب کوئی کیئر ٹیکر بننی ہے تو وہ کیسے بننی ہے, کون ہوگا کیئر ٹیکر پہ, کون کیبنٹس میں کون سے لوگ ہوں گے, اس طرح کی کوئی ٹھیک ہے اگر کوئی ملاقاتیں ہوئی اس طرح کی باتوں کے وہ کارڈ اپنے سینے پر کے ساتھ چھپا کے رکھتے ہیں. جو پالیسیز ہیں وہ تو آپ نے عوام کے لیے دینی ہے نا, وہ تو آپ سامنے رکھیں. پالیسی کو ذہن میں رکھی جاتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو جب آئے, جو اس پارٹی کے بانی ہیں, جنہوں نے اس پارٹی کو بنائی اور پاکستان کے کروڑوں غریبوں کے لیے اپنی جان قربان کر کے چلے گئے, انہوں نے آ کے ایک منشور دیا. انہوں نے سوشلزم دیا کہ یہ سوشلزم ہے, یہ ہم اس کے تحت ہم کام کریں گے, نیشنلائز کریں گے. وہ اس پر بحث ہو سکتی ہے کہ وہ نتائج اچھے تھے یا غلط ہے, لیکن انہوں نے ایک پالیسی عوام کے سامنے رکھی. کیا ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ میرے ذہن میں یہ پلان ہے اور میں اس پلان پہ چلوں گا؟ ایسا نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک میں کچھ 26-27 یونیورسٹیاں دی, ٹھیک ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے. آپ کے پاس معاشی, اگر آپ نے وہی حفیظ شیخ جیسے کو بندوں کو لا کے وزیر خزانہ بنانا ہے, آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ کے پاس کون سے ایسا بندہ ہے. پرائم منسٹر عمران خان تو دھرنوں میں کہتے تھے نا اسد عمر کو بھی ناکام کر دیا, انہوں نے پھر وہی بندے آ گئے. تو اگر وہی بندے آنے ہیں, آئی ایم ایف کی پالیسیاں چلانی ہیں, آئی ایم ایف کے سارے کہنے پہ سب کچھ ہونا ہے, تو پھر کون سا اس کی اہمیت ہوگی اور کون سا معاشی پلان اس صورتحال میں چل سکتا ہے؟ صرف ایک ہی پلان ہو سکتا ہے کہ پھر اس شکنجے سے کیسے نکلیں, وہ ایک ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اچھا, بلاول صاحب نے تھوڑی سی سیاسی بات بھی کی ہے, کچھ چودھری صاحب کا بھی کچھ ذکر کیا ہے, نثار صاحب کا بھی ذکر کیا ہے, وہ بھی کریں گے, اور پھر محترمہ کی بات بھی کریں گے. ناظرین یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بات کر رہے ہیں آج محترمہ بے نظیر بھٹو کی 14ویں برسی کی تقریب سے گفتگو کی. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی, آصف علی زرداری صاحب نے بھی, اور پھر آج کا دن چونکہ منسوب بھی ہے محترمہ کے حوالے سے. میں زیادترین صاحب بریک سے پہلے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا تھا. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ چودھری صاحب کے استعمال کرنے کی اور نثار صاحب کی کوئی بات کی ہے, کس جانب یہ اشارہ دے رہے ہیں بلاول صاحب اور کیا ہونے جا رہا ہے؟
اچھا دیکھیں، میں آپ کو چودھری اور نثار صاحب کی ایک چھوٹی سی ماضی کی بات سناتا ہوں، پھر اسی پس منظر میں آپ سمجھ لیں گے۔ قومی اسمبلی میں آپ کو یاد ہوگا ایک ٹاکرا ہوا تھا دونوں چودھریز کا، چودھری اعتزاز احسن اور چودھری نثار علی خان کا، جس پہ انہوں نے کہا تھا دیکھیں ابھی بھی مجھے گھور رہے ہیں، ابھی بھی مجھے گھور رہے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑی سخت تقریر کی تھی چودھری نثار علی خان کے بارے میں انہوں نے، اور چودھری نثار علی خان جواب دینا چاہتے تھے لیکن ان کو پارٹی نے روک دیا، میاں صاحب نے روک دیا۔ لیکن اس دوران ہوا کیا کہ میاں صاحب اپنی سیٹ سے اٹھے اور انہوں نے جا کے اعتزاز احسن کو ایک جپھا لگا دیا اور ان کے گلے ملے۔ اس سے چودھری نثار علی خان کے دل میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، اور آج کل بھی آپ کو پتہ ہے کہ چودھری اعتزاز احسن جو ہے وہ چودھریز کا، ہو سکتا ہے کسی اور چودھری کا نام لے رہے ہوں، بلاول صاحب، چودھری پرویز الہی بھی ہیں، چودھری شجاعت بھی ہیں، اور سارے چودھری بھی ہیں، لیکن میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج کل چودھری اعتزاز بھی آپ کو پتہ ہے کہ کافی گرم ہیں اور ہر کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، حالانکہ وہ میاں نواز شریف کے وکیل بھی رہے ہیں، اور لیکن ہر کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور پارٹی پالیسی ایک جانب جا رہی ہوتی ہے اور چودھری اعتزاز صاحب دوسری جانب جا رہے ہیں۔ چودھری اعتزاز میں ایک خوبی یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی جب اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، صحیح، تو اپوزیشن میں تو وہ اور طرف ہی چل رہے ہوتے ہیں نا، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں اس طرف پالیسی ان کی چل رہی ہوتی ہے تو وہ دوسری طرف چل رہے ہوتے ہیں، صحیح۔ تو جب وہ پیپلز پارٹی اقتدار میں بھی تو ان کے خلاف دھرنے چودھری اعتزاز دے رہے تھے، وہ افتخار چودھری صاحب کی بحالی کے حوالے سے، صحیح، تو یہ انہوں نے کہا کہ لیکن چودھریز کا جو کہا کہ کبھی چودھریوں کو استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ انہوں نے چودھری شجاعت خاندان کے حوالے سے بات کی ہے کہ پہلے چودھریوں کو لایا جاتا ہے، کبھی کبھی پھر نثار صاحب کو کہا دیا جاتا ہے، لیکن چودھری نثار علی خان تو مطلب خود دبنگ آدمی ہے، جو بات کہتے ہیں اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ، تو ان کو میرا نہیں خیال کوئی استعمال کر سکے۔ سیاسی مخالفت پہ اگر بلاول بھٹو نے ان کا نام لیا ہے تو وہ ایک ہو سکتا ہے، لیکن چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ اپنے جو پوائنٹ آف ویو ان کا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اور اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں مطلب۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہم یہ بات کر لیں سیادت علی صاحب، آج محترمہ کا چونکہ برسی منائی جا رہی ہے اور یہ 14 برس بیت گئے اس سانحے کو، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ایک بڑی قداور شخصیت، نہ صرف پاکستان کی داخلی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر ایک بڑا نام ہے اور بڑی پرسنالٹی تھیں۔ کیا وجہ ہے کہ آج تک محترمہ کا جو کیس ہے شہادت کا، اس حوالے سے معاملات سامنے نہیں آئے؟ نتائج چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اس کے بعد میاں صاحب کی حکومت رہی، حالانکہ میاں صاحب کو واپس لانے میں بھی محترمہ کا بڑا کردار تھا۔ میں سمجھتا ہوں ایسے جو بڑے حادثے ہوتی ہیں، جو بڑے قتل ہوتے ہیں، ان کے میرا نہیں خیال کبھی کوئی انکوائریاں ہو سکیں، کوئی ثبوت مل سکیں۔ رحمان ملک صاحب نے گزشتہ روز ایک بہت کتاب بھی لکھی اور بڑی بھرپور پریس کانفرنس بھی کی، لیکن اس میں بھی کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ جس کا کہا جائے کہ یہ سازش ہے یا کوئی ایسی بات۔ وہ وہی باتیں جو جاوید اقبال چیمہ صاحب جو جنرل مشرف کے زمانے میں وزارت داخلہ کے ترجمان تھے، انہوں نے جو پریس کانفرنسیں کی انہی لائنوں پہ ہی آگے پھر بات چلتی رہی اور چیزیں تلاش ہوتی رہیں۔ لیکن ایسے لیاقت علی خان کا قتل ہو گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہو گیا، نواب اکبر خان بگٹی کا ہو گیا، اور بہت سارے ایسے ہو گئے، ان کا پھر پتہ نہیں چلتا، یہ تو ہے۔ لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب پیدا ہوئیں تو پاکستان ان کی پہچان تھا، جب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں تو وہ پاکستان کی پہچان تھی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہ ایک بڑا ان کا کردار تھا پاکستان کی سیاسی میری تاریخ۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سے آخری ملاقات 27 دسمبر کو صبح وہ حامد کرزئی صاحب سے ملی سرینا ہوٹل میں، تو وہاں سے جب وہ نکلیں باہر تو کوئی 5-6 اخبار نویس تھے، تو وہیں میری محترمہ بے نظیر بھٹو سے آخری ملاقات ہوئی، اور وہیں پہ میں نے ان سے یہ سوال بھی پوچھا تھا۔ پہلے تو ہم نے ان کو روکنے کے لیے کہ میں نے کہا کہ محترمہ کو روکنا ہے تو پہلے کوئی نرم سا سوال پوچھا جائے۔ محترمہ سے یہ میں نے پوچھا کہ حامد کرزئی نے کیا کہا، تو انہوں نے پھر بتایا کہ حامد کرزئی صاحب نے خود کا حملہ آوروں کے بارے میں، ان کے جو والدین کو بچے ڈالرز پیسے دیتے ہیں وہ ان کے بارے میں انہوں نے بتایا، اور ہم نے اپنے بچوں کو خود کا حملوں سے بچانا ہے، ان کے لیے ہم نے اسکول بنانے ہیں، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ پھر ساتھ ہی میں نے کہا کہ بی بی آج خبریں چھپی ہوئی ہیں کہ خود کا حملہ آور جو ہیں وہ پنڈی میں آ گئے ہیں، تو آپ جائیں گی؟ تو انہوں نے کہا کیا میں ڈر کے گھر بیٹھ جاؤں؟ مر تو آدمی گھر میں سیڑھیوں سے گر کے بھی مر سکتا ہے اپنے گھر میں، ایک بڑی گریٹ، اور میں نے وہاں جانا ہے اور آپ دیکھنا ہے کہ میں دہشت گردوں کو کیسے شکست دیتی ہوں۔ اور محترمہ وہاں گئی، انہوں نے بہت زوردار ایک خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد پھر جب وہ آئیں
باہر تو وہ پھر شہید ہو گئیں. لیکن میں سمجھتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے. جس طرح بھٹو صاحب کو پھانسی دینے سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے. نہیں مانتے طاقتور لوگ، طاقتور حلقے نہیں مانتے اس بات کو، لیکن بہت نقصان ہوا ہے بھٹو صاحب کے اس پر. اور خود اپنا جنرل اسلم بیگ صاحب جو ہیں انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب جنرل ضیاء الحق خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں پر جو یاسر عرفات تھے وہ کنگ فہد کے ساتھ وہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ضیاء الحق کو کہیں کہ وہ بھٹو کو پھانسی نہ لگائے. اور انہوں نے کہا کہ وہاں ضیاء الحق نے کہا میں پھانسی نہیں لگاؤں گا. خود جنرل اسلم بیگ نے لکھا ہے کہ ضیاء الحق نے جھوٹ بولا اور پھر اللہ تعالیٰ جو اوپر جو خدا بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی اپنے فیصلے کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات اور ایسے لیڈر جو ہیں وہ قوم کا احساسہ ہوتے ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو جس قد کاٹ کے لیڈر تھیں، عالمی سطح پر اس ملک کی پہچان تھی اور ایک بڑے پازیٹیو امیج تھا. اور وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی پالیٹکس کو نقصان ہوا ہے، اور پاکستان میں جو آج آپ ہمیں سماج بکھرتا نظر آ رہا ہے، لیڈرشپ کا ایک خلا نظر آتا ہے، اور جو مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو لوگ جب تک پاکستان نے یاد کرتے رہیں گے، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو بڑی لیڈر تھی، بڑا پروگرام تھا. اور یہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ واقعی پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی. بڑی بریو خاتون تھی. وہ آئیں اور یعنی ان کو منع کیا گیا، مشرف حکومت تھی اس وقت، یہ کہا گیا پیپر اٹیک ہو سکتا ہے، اس کے باوجود وہ یہاں پہ آئیں. تو آپ نے بڑا خوبصورت یہ جملہ کہا کہ جب وہ پیدا ہوئی تو پاکستان ان کی پہچان تھا، اور جب وہ اس دنیا سے جانے لگیں تو وہ خود پاکستان کی پہچان تھیں. اچھا، اس کے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ترین صاحب، آج جب ہم خطے کی اور دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کی بات کرتے ہیں، اسٹریٹجک اور سیکیورٹی صورتحال کا ابتدا میں ہم نے ذکر کیا ہے. آج ترک بری افواج کے سربراہ نے ہمارے چیف عوامی اسٹاف سے ملاقات کی ہے اور مجموعی سیکیورٹی صورتحال پہ تبادلہ خیال کیا ہے. تو ترکی اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے اور پھر سیکیورٹی کے درمیان جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں یا آئندہ کے حوالے سے لائے عمل ہے، کتنی حد تک یہ ملاقاتیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ایسی ملاقاتیں بہت اچھی اور بہت فائدہ مند ہوتی ہیں. دونوں جو آرمی چیف ہیں جب ملتے ہیں تو بہت سارے امور پر گفتگو ہوتی ہے. پھر یقیناً افغانستان کا ایک مسئلہ ہے خطے میں. آپ کو پتہ ہے افغانستان ہمارے پڑوس میں ہے، ہمیں بہت سارے مسائل درپیش ہیں افغانستان کی وجہ سے. ہماری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے، کوشش رہی ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب وہ وقت نہیں کہ ملک ترقی کریں، اب خطے ترقی کریں گے. اب وہ وقت آ گیا کہ جب خطہ پوری ترقی کرتا ہے. تو ہماری یہ خواہش ہے، اور دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، سیکورٹی کے والے ہوں، معاشی ہوں، سب ہوں، ان سے ہم ایک ہی بات کرتے ہیں کہ افغانستان کے لیے دنیا بھر میں بات کی جائے تاکہ افغانستان میں جو مفاہمت ہے اس کو آگے بڑھائی جائے، اور مسائل جو ہیں وہ افغانستان وہ کم کیے جائیں. ان کے مسائل کم ہوں گے تو کم از کم خطے کے بھی مسائل کم ہوں گے، اور خطے میں معاشی سرگرمیاں پرامن طریقے سے چلیں گی اور خطہ ترقی کرے گا. اور اس میں ظاہر ہے پھر دونوں ممالک کے درمیان جو افواج ہیں ان کی باہمی تربیت اور مشقیں، اور یہ بھی ظاہر ہے دوستی کے حوالے سے ایک بڑا پیغام ہوتے ہیں. اور پھر ترکی وہ ملک ہے زیادہ صاحب جو پاکستان کے موقف کے لیے سامنے کھڑا رہا، سامنے آ کر بیان دے کر، جیسے ترک صدر بیانات دیتے رہے ایران کی ہمارے مسئلہ کشمیر کا جو معاملہ ہوا تھا اس پہ جس انداز میں ترکی نے بات کی، جس انداز میں ایران نے بات کی، شاید دیگر اسلامی ممالک اس طرح سے نہیں بات کر سکے. تو ترکی ہمارے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر بھی چلتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ترکی ہر مسئلے پہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور ایران بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کی لیڈرشپ نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا کشمیر کے ایشو پر. باقی وہ مسلمان عرب ملک جن کے لیے ہم دن رات مرنے کے لیے اور ان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، انہوں نے تو پروٹوکول دیے ہیں مودی کو، انہوں نے تو ریڈ کارپیٹ پہ ان پر پروٹوکول دیے ہیں. صحیح. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران ہمارے ساتھ کھڑا رہا کندھے سے کندھا ملا کے، اور ترکی نے بھی ہماری حمایت کی. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ایوان صدر میں البرداری کی ایک تقریب ہوئی ہے، اور شوکت ترین صاحب آپ کے دوست ہیں بڑے گہرے، وہ جو ہے باقاعدہ طور پر سینیٹر منتخب ہوئے. آپ کو پتہ ہے جو ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر بھی کیا تھا کے پی کے سے. تو اب وہ مشیر سے یوں سمجھ لیں کہ وزیر بن گئے. اور کتنی حد تک شوکت ترین صاحب کے سینیٹر بن جانے سے اور اس سے آگے کا جو سفر ہوگا اس سے ہماری معیشت پر اور عام آدمی جس کا ابتدا میں آپ ذکر کر رہے تھے اس کی زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہو سکیں؟ دیکھیں، یہ تو ریکوائرمنٹ تھی نا ان کا وزیر بنانا، ٹھیک ہے وہ ہو گیا، لیکن
جیسے ہی وزیر آج بنے ہیں کل ہو سکتا ہے کہ وہ منی بجٹ جو ہے وہ اس میں آ جائے. تو پنجابی کی ایک مثال ہے کہ سیر مناندی اولے پہ گئے. تو یہ صورتحال ہے کہ جناب ادھر وزیر بنے ہیں, وزیر خزانہ کا حلف اٹھایا ہے, کل اگر قومی اسمبلی میں جاتے ہیں اور وہاں بجٹ منی بجٹ جو آ رہا ہے جو IMF کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کرنا ہے پیش. لیکن میں آپ کو عرض کروں یہ جو اس وقت صورتحال ہے قومی اسمبلی کی, آج بھی قومی اسمبلی کے کورم کی نشاندہی ہوگی اور کورم پورا نہیں تھا. پچھلے دنوں بھی ایسے ہوا. تو اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ یہ جو اب بجٹ کا بل لے کے آ رہے ہیں, IMF کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو پارلیمنٹ سے منظور کرایا جائے. اب اس کو پارلیمنٹ سے کیسے منظور کرایا جائے گا, کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان تو PTI کے 2-3 لوگوں کو اپنے ساتھ کٹھا نہیں بٹھا سکتے. ان کے درمیان اتنے اختلافات ہیں کہ اگر ان کو کہا جائے نا کہ 6 لوگوں کو آپ ساتھ بٹھائیں اور 6 لوگ ساتھ مل کے بیٹھ جائیں تو وہ نہیں ہوں گے. تو یہ ایک نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے. میں سمجھتا ہوں طاقت اور حلقے جو ہیں اس میں کوئی بیٹھ کے بات چیت کریں گے, کوئی معاملات کریں گے. اور اس میں آصف علی زرداری صاحب کو جو دورہ ہے وہ بھی آپ اچھا اس پہ آپ میرے خیال میں جاتے جاتے وقت بھی اختتام کے قریب ہو گیا. NHA پہ آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, آج تو وقت نہیں رہا. میں نیشنل ہائی وے پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. نیشنل ہائی وے کے بہت سارے افسران کے بارے میں نیب نے انکوائریاں شروع کر دی ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں آئندہ پروگرام میں اس کا ذکر کریں گے. اسی کے ساتھ ہی اعتزاز نقی اور سجاد ترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.